अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीद नाशिक। नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा लेकर आपकी खिदमत के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे आपके मसाइल का हल। ये मसाइल मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, जैसे बच्चों की शादियों में रुकावट होती है, मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, कारोबार में मसाइल होते हैं, घर में बेबरकती होती है, घर से फसाद शर जा ही नहीं रहा होता। ये तमाम मसाइल हमारे घरों के हैं, जिसके हल के लिए आपके सामने प्रोग्राम इस्तिखारा पेश किया जाता है रोज़ाना इसी टाइम। हमारे साथ इस टाइम स्टूडियोज़ में मौजूद है अलामा वकास खालिद साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इनके साथ ही तशरीफ़ फरमा है जी अलामा हाफिज़ कासिम रसूल साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हमारे साथ उलमा कराम मौजूद हैं। अगर आपके साथ भी किसी किस्म का कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग हमें प्रोग्राम में लाइव कॉल कर सकते हैं और अपने किसी भी मसले का हल जान सकते हैं। नाज़रीन, ये प्रोग्राम इस्तिखारा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के बंदों की रहनुमाई के लिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए आपके सामने पेश किया जा रहा है, जिसमें हमारे साथ जो उलमा कराम तशरीफ़ लाते हैं, जो हमें ज्वाइन करते हैं, वो भी फ़ी सबीलिल्लाह यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। किसी किस्म का कोई पेड कंटेंट और पेड उलमा यहाँ पर मौजूद नहीं होते। आप लोगों की रहनुमाई के लिए, आप लोगों के मसाइल हल करने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। तो भरपूर फ़ायदा उठाते हुए आप लोग प्रोग्राम में लाइव कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपना मसला बयान कर सकते हैं, इस्तिखारे के हवाले से कुछ जानना है वो जान सकते हैं, और अगर किसी ख्वाब की ताबीर समझ में नहीं आ रही तो आप वो भी जान सकते हैं। लेकिन कॉल करते हुए पहले टीवी का वॉल्यूम बंद करके आपको कॉल करनी है, ताकि आपकी आवाज़ हमें आए। अक्सर औक़ात हमारे कंट्रोल रूम से बारहा ये कहा जाता है कि आवाज़ बंद कर लें, टीवी का वॉल्यूम बंद कर लें। वॉल्यूम बंद नहीं किया जाता, जिसकी वजह से लाइन ड्रॉप हो जाती है। तो कॉल करने से पहले टीवी का वॉल्यूम लाजमी बंद किया करें। कॉपी पेंसिल लेकर बैठकर कॉल करें, ताकि जो आपको वजीफ़ा बताया जाता है, जो सूरत बताई जाती है, उसको आप लोग लिख लिया करें अपने पास, अपनी कॉपी पर, डायरी पर, पेज पर, ताकि आपको याद रहे। बहुत से कॉलर्स ऐसे होते हैं जो हमें प्रोग्राम में कॉल करके कह रहे होते हैं कि समझ में नहीं आई कि क्या वजीफ़ा बताया था, भूल गए हैं, जहन से निकल गया। तो उन तमाम लोगों की आसानी के लिए आप लोगों को बताती चलूँ कि आप लोग यूट्यूब पे प्रोग्राम इस्तिखारा डेट वाइज सर्च करेंगे, आपको प्रोग्राम मिल जाएगा, और फिर आप यकीनन उस प्रोग्राम को पूरे को देख भी सकते हैं, सुन सकते हैं कि आपको आपके मसले का क्या हल बताया गया, ख्वाब की क्या ताबीर बताई गई, क्या रहनुमाई की गई है। तो ये तमाम चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ आपकी आसानी के लिए डिज़ाइन की गई हैं, ताकि आपके लिए आसानियाँ पैदा की जा सकें, मसाइल हल किए जा सकें। नाज़रीन, दुआ के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि दुआ क्या है, दुआ कैसे करनी चाहिए, दुआ की कबूलियत के औकात क्या हैं। अलामा वकास खालिद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। बहुत शुक्रिया। दुआ ये अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान एक बंदगी का ताल्लुक़ है कि इंसान अपने खालिक से मांग रहा है, अपने मालिक से मांग रहा है। अगर हमने अपने मौला से नहीं मांगना तो फिर किस से मांगना है। किसी ने कहा कि अगर सब कुछ इंसान के मुक़द्दर में है तो फिर इंसान दुआएं क्यों मांगता है। तो जवाब हसीन अंदाज में ये दिया जाता है कि शायद रब्बे कायनात ने हमारे नसीब में यही लिखा हो कि हम मांगते जाएंगे, वो अता करता चला जाएगा। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि वो अपने खालिक से मांगता रहे, अपने गुनाहों की मुआफ़ी भी मांगे, और जो उसको तलब है रिज़्क़ की, तो हमें बीइंग अ मुस्लिम ये दुआ सिखाई जाती है, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिराती हसना, कि रब्बे कायनात की बारगाह में हम दुआ करते हैं, मौला हमारी दुनिया भी बेहतर फरमा, हमारी आखिरत भी बेहतर फरमा। अब इसके अंदर हसना के अंदर दुनिया की सारी जो आसाइशें हैं, राहतें हैं, वो सब इसके अंदर मौजूद हैं। बीइंग अ मुस्लिम ये नहीं कि फ़कत दुनिया मांगो, और ये भी नहीं कि फ़कत आखिरत मांगो। मुसलमान वो है कि जिसकी दुनिया भी अच्छी हो, जिसकी आखिरत भी अच्छी हो, और जो दुनिया में भी कामयाब ठहरे, आखिरत में भी कामयाब ठहरे। तो दुआ हर लम्हा, हर लहजा, क्योंकि दुआ वो ताल्लुक़ है जो बंदे का अपने खालिक के साथ है। उठते मांगे, बैठते मांगे, लेटते मांगे, नमाज के बाद मांगे, नमाज से पहले मांगे, जिस लम्हे, जिस घड़ी आप खालिक से मांगेंगे वो अताओं की बारिश बरसाने वाला है। इसके लिए कोई क़ैद नहीं कि इन लम्हों में मांगेंगे। हाँ, अगर है दुआ की कबूलियत की बात तो वो ये है कि अव्वल आखिर मुस्तफ़ा जान रहमत पे दरूद व सलाम पढ़ा जाए। आका इस्लाम की ज़ात पे दरूद व सलाम पहले भी पढ़ें, आखिर में भी पढ़ें, फिर जो भी दुआ मांगेंगे वो दर्जा कबूलियत तक पहुँचेगी।
کی. تو شرف قبولیت اس کو ملتی ہے کہ اول آخر درود پاک پڑھ کے اپنے اللہ سے مانگیں دعا, اور دعا انسان کو مانگتے رہنا چاہیے, اور اپنے خالق سے انسان کو ہر لحظہ اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگنی چاہیے. اور اب وبائی مرض ہے, موذی امراض ہیں, ان سے چھٹکارے کے لیے, آزمائشوں سے بچاؤ کے لیے اللہ سے دعا مانگیں گے, اور دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. علامہ حافظ قاسم رسول صاحب ماشاءاللہ سے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں, پڑھا بھی رہے ہیں اس حوالے سے, اور اکثر اوقات ہمارے پروگرام میں آپ ترجمہ سنا کر آیت سمجھاتے بھی ہیں, انگلش میں بھی اردو میں بھی. قرآن پاک میں دعا کے متعلق کیا فرمایا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ. صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین و ناظرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھ سے پہلے جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ دعا سے اول اور دعا کے آخر درود پاک کی پابندی کرنی چاہیے, میں ایک حدیث مبارکہ سنا دیتا ہوں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص دعا سے پہلے اور پھر دعا کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود پاک نہیں پڑھتا تو اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان میں لٹکی رہتی ہے, کہ جب تک وہ اپنی دعا سے پہلے اور پھر دعا کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود پاک نہ پڑھ لے. میں نے کئی مرتبہ حدیث مبارکہ سنائی ہے, ایک مرتبہ دوبارہ سنا دیتا ہوں کہ اکثر لوگ یہ گلہ کر دیتے ہیں کہ اللہ میری سنتا نہیں ہے, اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت, میں مفہوم سنا رہا ہوں, کہ کوئی بھی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی. اس کی 3 سٹیپس ہوتے ہیں. سب سے پہلا سٹیپ, ان 3 سٹیپ میں سے ایک سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کی دعا کو اسی وقت قبول کر لیتا ہے. دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس دعا کے صدقے سے, اس دعا کے بدلے میں اس بندے پر اگر کوئی مصیبت یا مشکل آنی ہوتی ہے تو اس دعا کے بدلے سے اس کی مشکل کو ٹال دیتا ہے. اور پھر تیسری بات یہ کہ اللہ رب العزت اس بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا, بروز قیامت وہ دعا جو ہے وہ بندے کے لیے نیکیوں کا سبب بنے گی. اور پھر میں نے جو حدیث مبارکہ سنائی, ہم وقت تلاش کرتے ہیں کہ ایسا کون سا وقت مل جائے کہ جس میں دعا کریں اور پھر ہماری دعا رد بھی نہ ہو. اکثر ہم سنتے ہیں کہ جمعے کے روز ایک لمحہ ایسا آتا ہے, اور پھر علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لمحہ ہے عصر کی نماز کے بعد ہے. اختلاف بھی ہیں اس بات میں, لیکن جو علماء جو میجورٹی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد یہ وقت آتا ہے. اور پھر جو میں نے آپ کو حدیث مبارکہ سنائی ہے لا یرد الدعاء, فرمایا کہ جو دعا ہے وہ رد نہیں ہوتی. کب مانگی جائے؟ بین الاذان والاقامہ. فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ رب العزت اس دعا کو رد نہیں کرتا. ہمیں وقت بھی بتا دیا, ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ اب دیکھا جائے عموماً تو ہم جب دنیا دار بندے کے پاس جاتے ہیں اسے کہتے ہیں یار مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے, وہ ایک دفعہ دے دے گا. ایون ہم اپنے بھائیوں کے پاس چلے جائیں, اپنے خونی رشتہ داروں کے پاس چلے جائیں, سبھی گھروں کی بات نہیں کر رہا لیکن گھر گھر کی بھی بات ہے. یہ 1 مرتبہ جائیں, 2 مرتبہ جائیں, 10 مرتبہ جائیں تو وہ کئی مرتبہ ہماری مدد کر دیتا ہے, لیکن پھر ایک وقت ایسا آتا ہے وہ ہمیں کہتا ہے یار تو دوبارہ میرے گھر میں نہ آئیں, کیونکہ میں کتنی مرتبہ تیری مدد کروں, جب بھی کوئی وقت آتا ہے مشکل تو میرے دروازے پہ آ جاتا ہے. قربان جائیں اپنی مالک کی ذات پر. وہ فرماتا ہے کہ جب بھی تجھ پر مشکل وقت آیا تو میری بارگاہ میں آ جا, جتنی مرضی مرتبہ تو آئے گا میں ہر مرتبہ تجھے نواز کے بھیجوں گا. یہ دنیا کے رشتے اور پھر جو ہمارا رشتہ رب تعالیٰ سے قائم ہونا چاہیے. ہم دنیا کے سامنے روتے ہیں کہ یار اس چیز کی ضرورت ہے, مجھے یہ مشکلات ہیں, لیکن اللہ رب العزت کے سامنے رب تعالیٰ کے حضور دعا میں, رب تعالیٰ کے حضور جب دعا مانگے تو گریہ زاری کریں, عاجزی انکساری کے ساتھ کریں, اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرتا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. کون ہیں اور کہاں سے ہیں؟ جی میں شوخو پورہ سے ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد علی معاذ. آپ کو ایم سی آر سے کہا گیا ہے کہ ٹی وی کا والیوم بند کر لیں, تو کائنڈلی اس کو بند کر لیجئے تاکہ بات ہو سکے. جی ٹھیک ہو, کر لیے. کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی میرا سوال یہ تھا کہ اصحاب کہفہ کے جو آدمی تھے وہ کتنے تھے؟
ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. آپ کو اس حوالے سے بتاتے ہیں. اس کے علاوہ اور کچھ جاننا ہے آپ کو؟ بہت شکریہ جی آپ کا. جی علامہ وقاص خالد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اصحاب کہف جو ہیں یہ اللہ کے وہ عظیم بندے ہیں، صالحین میں ان کا شمار ہے کہ جب یہ اپنے خالق کی بندگی اور اپنے خالق کو منانے کے لیے نکلتے ہیں تو رب کائنات کی ذات ان کے لیے نظام بدل دیتی ہیں، اور جو سورج کا طلوع ہے، سورج کا غروب ہے، وہ نظام بدل جاتا ہے. اور خالق ارض و سما ان پہ اتنا کرم اصحاب جو کہف ہیں کہ ان کو یہ اولیاء اللہ ہیں اس امت کے، جو ایسے اولیاء اللہ ہیں کہ رب کائنات کی ذات ان پر بڑی مہربان ہے. اپنے خالق کی بندگی کے لیے، خالق کی رضا کے لیے جب نکلتے ہیں تو اللہ کی مدد و نصرت ان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے. روایات میں مختلف ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے، اور 2-4 اس کی روایات ہیں. رب کائنات ہم سب پہ کرم فرمائے، اور اصحاب جو کہف ہیں ان کے ناموں کی جو برکت ہے اس برکت سے خالق کائنات سب کی جو پرابلمز ہیں، مسائل ہیں، وہ دور فرمائے. بالکل ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ یقیناً مختلف روایات ہیں اور مختلف روایات میں مختلف تعداد بتائی گئی ہے، تو کوئی ایک کنفرم تعداد یہاں پر آپ کو بتانا مناسب نہیں ہے. آپ تمام لوگوں سے یہ کہوں گی کہ ناظرین پروگرام استخارہ جو کہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس میں آپ لوگ اپنے مسئلے مسائل کے لیے ہمیں کال کر سکتے ہیں. آپ کسی قسم کا کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کا حل آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب کیا کرنا چاہیے، کیا کروں، کہاں جاؤں، تو آپ ہمارے پروگرام میں کال کر سکتے ہیں اور مسئلے کا حل جان سکتے ہیں. دعا کے حوالے سے جیسے کہ ہمیں علامہ وقاص خالد صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے، علامہ حافظ قاسم رسول صاحب دعا کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے. آپ سے بھی جاننا یہ چاہتی ہوں کہ دعا کی قبولیت کے اوقات کیا ہیں؟ اوقات میں نے حدیث مبارکہ ایک پہلے ناظرین کو سنائی ہے، میں اس کا مفہوم دوبارہ سنا دیتا ہوں کہ جو شخص نماز کو ادا کرے گا، اس میں جو ایک شرط ہے جو لازم قرار دیا گیا ہے، میں مفہوم سنا دیتا ہوں. کیونکہ جو شخص نماز کو ادا کرے گا وہی اذان اور اقامت کے درمیان کے وقت کو پائے گا. صحیح. جس نے باجماعت نماز ہی نہیں ادا کرنی، جس نے اپنی نماز کو ہی قضا کر دینا ہے، جس نے اپنے کاروبار میں جو لگا رہے گا، اس کو کس طرح سے یہ قبولیت کے لمحات جو ہیں میسر ہوں گے. وہ مالک کل ہے، کسی وقت بھی انسان کی سن سکتا ہے. وہ انسان کے صرف ایک آنسو کے قطرے سے محبت کرتا ہے. کسی وقت بھی اگر اس کی آنکھوں سے وہ آنسو کا ایک قطرہ گرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. لیکن کچھ اوقات بتا دیے ہیں، اس لیے بتائے کہ میرا بندہ جو ہے وہ میری بارگاہ میں آ کے تائب ہو، نماز کو جب ادا کرے، نماز سے پہلے آ کے مسجد میں بیٹھے، اس لمحات میں، ان لمحات میں جب تلاوت کرے گا، دعا کرے گا، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور اپنے بندے کی دعا کو قبول کرے گا. اللہ رب العزت قبول کرتا بھی ہے اپنے بندوں کی. بالکل ٹھیک ہے جی. کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہیں اور کہاں سے ہیں؟ میرا نام زیبون نساء ہے، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. مجھے پوچھنا تھا کہ میسج پہ طلاق ہو جاتی ہے اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو میسج پہ طلاق دے دے اور بعد میں وہ لکھ دے، اور اگر حلالہ کرنا چاہیں تو اس کا جائز اور صحیح طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. زیبون نساء، آپ کا سوال آ گیا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے وقاص صاحب؟ جی، اس حوالے سے میں بہن سے عرض کرنا چاہوں گا کہ میسج پہ جو کہ طلاق ہے وہ ہو جاتی ہے. ہاں جی، پہلی بات تو یہ کہ ہو جاتی ہے، مگر میں پھر بھی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو لوکل مفتی ہیں، جو قریبی آپ ان کے پاس پورا جو مسئلہ ہے وہ لکھ کے لے کر جائیں، اور وہ آپ کو پھر بتائیں گے کہ آپ کا اصل معاملہ کیا ہے. میسج پہ اگر آپ کا یہ سوال ہے طلاق ہو جاتی ہے. رہی بات حلالہ کے شرعی طریقے کی، آپ نے جو بات کی ہے اس کا ایسا انداز اپنائیں گے کہ آپ اس نیت سے حلالہ کر رہے ہیں کہ میں حلالہ اپنے شوہر کا جو نہ کہتا ہے کہ حلالہ کرواؤ، پھر ہمارا شادی نکاح دوبارہ ہو جائے گا. یہ طریقہ اس کو جو کہ غلط سمجھا گیا ہے، اس پہ جو نا یہ ناجائز طریقہ ہے. ہاں، دوسرا شوہر آپ کو اپنی مرضی سے طلاق دیتا ہے، پھر آپ پہلے شوہر کی طرف واپس لوٹتی ہیں، وہ طریقہ جائز ہے. لیکن آپ ان باتوں کو ذہن میں رکھ لیں کہ ہم 2-3 دن کسی کے ساتھ نکاح ہو کر رہیں گے، وہ حلالہ کرے گا، وہ طلاق دے گا، پھر میں پہلے کے پاس چلے جاؤں گی. یہ ناپسندیدہ طریقہ ہے اور یہ جائز نہیں ہے. اس سے منع کیا گیا ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے، اور پری پلان اس طرح کے کام کرنے والوں پہ لعنت برسائی گئی ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. علامہ وقاص خالد صاحب، جیسے کہ دعا کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اکثر اوقات ہم یہ سنتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں، یہ ہم اکثر کہتے ہیں. اور ایک وہ دعا ہوتی ہے جو آپ کے دل سے نکلتی ہے کسی کے لیے،
ان دونوں کی افادیت کے حوالے سے بتائیے. بڑی اہم آپ نے بات کی ہے اور بڑا زبردست نقطہ بھی اٹھایا ہے. یہ بات بھی بڑی اچھی ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اکثر لوگوں کو یہ جملہ جو ہے نا زبان سے عام ہو جاتا ہے. بڑا اچھا ہے کہ چلے اچھی بات کی وہ بات کر رہے ہیں نا کہ آپ دعا میں یاد رکھیے گا. اور یہ بات بھی بہترین ہے کہ اگر آپ کہیں میرے لیے دعا کرنا, مجھے دعا میں یاد رکھنا, یہ بھی ایک پیار اور محبت کا طریقہ ہے. مگر اس سے بڑا طریقہ یہ ہے اگر آپ کسی پر مہربان ہیں, کسی سے مہربانی کرتے ہیں, کسی کے مشکل گھڑی میں کام آتے ہیں, کسی کا ساتھ آپ دیتے ہیں, تو وہ شخص کے جس کا آپ ساتھ دے رہے ہیں, جس کے آپ کام آ رہے ہیں, وہ آپ سے دل کی گہرائیوں سے آپ کے لیے دعا کرے گا. اور دعا ایک وہ ہے کہ دعا کروائی جائے, مگر ایسے کام کیے جائیں کہ انسان خود آپ کے لیے دعا کرے. تو اس لیے دعا کروانا بھی جائز ہے, دعا کروانی بھی چاہیے, مگر ساتھ میں ایسے عمل سر انجام دینے چاہیے کہ انسان خود دل سے آپ کے لیے دعا کرے. وہ تب ہی ممکن ہوگا کہ جب آپ اس معاشرے میں خیر کا کام کریں گے, بھلائی کا کام کریں گے, انسان دوستی کا کام کریں گے, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے, تو جس پر آپ مہربان ہوں گے وہ یقیناً آپ کے لیے دعا کرے گا. تو دعا کروانی بھی چاہیے, دعا کرنی بھی چاہیے, اور دعاؤں کا جو سلسلہ ہے یہ تھمنا نہیں چاہیے, یہ رکنا نہیں چاہیے. جو اوروں کے لیے دعا کرتا ہے, اگر ہم نے کسی اور کے لیے کچھ مانگ لیا کہ میرے مولا اس کو عزت عطا فرما, اسے دولت عطا فرما, یقین جانیے دعا ہم کر رہے ہیں, رب اس دعا کے صدقے ہمیں بھی دے گا, اور جس کے لیے ہم دعا مانگ رہے ہیں اس کو بھی عطا فرمائے گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس کے لیے مانگوں گا تو پھر مجھے کیا ملے گا. پہلے رب کائنات کی ذات مانگنے, رب دیکھتا ہے, رب کائنات کی ذات ہے, یہ بندہ ہو کے فلاں کے لیے مانگ رہا ہے, یہ بندہ ہو کے کسی اور کے لیے مانگ رہا ہے, میں خالق ہو کے اس کو بھی دوں گا, اور جس کے لیے دعا کر رہا ہے میں اس کو بھی عطا فرماؤں گا. سبحان اللہ. بالکل ٹھیک, جیسے کہ دعا کے حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں, تو وقاص خالد صاحب اس ٹاپک کو ہم جاری رکھیں گے. کالر ہیں, پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہیں اور کہاں سے ہیں؟ محمد کاشف. کہاں سے؟ اور لاہور سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. والدہ کا نام ہے روشن جہاں. اوکے, نام آپ کی ایج کیا ہے؟ ایج میری 36. اچھا, کہیے جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سسٹر بس یہ پوچھنا تھا میں نے حافظ صاحب سے کہ میری صحت کا معاملے کے بارے میں پوچھنا تھا. صحت جو ہے نا بہت زیادہ خراب رہتی ہے. کیا محسوس کرتے ہیں کہ صحت خراب ہے آپ کی؟ مارکیٹنگ کی میری جاب ہے مس. مارکیٹنگ کی آپ جاب کرتے ہیں. صحت آپ نے بتایا کہ آپ کی خراب رہتی ہے. جی, اکثر انفیکشن وغیرہ رہتا ہے. کیا رہتا ہے؟ چیسٹ انفیکشن وغیرہ, بلغم ہو گیا, سٹریس رہتا ہے, ٹینشن رہتی ہے. ٹھیک ہے کاشف صاحب, آپ سے یہ کہوں گی کہ ڈاکٹر کو ایک مرتبہ جائیے, لازمی اچھے ڈاکٹر کو چیک اپ کروائیے, ٹریٹمنٹ کروائیے, اپنا دوائی استعمال کریں. روحانی علاج کیا ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا محمد کاشف, آپ نے ہمیں جوائن کیا. کیا کہیں گے اس حوالے سے حافظ صاحب؟ جی بالکل, آپ کو بتا دیا ہے سسٹر نے کہ سب سے پہلے تو میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے آپ اپنا چیک اپ کروائیں اور اچھی طرح, اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو پڑھنے کے لیے بتا دیتا ہوں, قرآن پاک کی تلاوت کریں. ایک سورت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, نماز فجر کے بعد اسے 11 مرتبہ اور اول آخر اس کے درود پاک پڑھ لیں. ایک تسبیح درود پاک کی پڑھ لیں گے تو بہت بہتر ہے. جتنا کثیر تعداد میں درود پاک پڑھیں گے اپنے لیے فائدہ ہے, کسی اور کے لیے نہیں. اور نماز عشاء کے بعد پھر سورہ اخلاص کی تلاوت کریں 11 مرتبہ. اسی طرح اول آخر آپ درود پاک پڑھ لیں, پانی میں دم کر کے فجر کے بعد بھی پی لیں, اور پھر عشاء کے بعد جب تلاوت کریں تو اسی طرح پانی میں دم کر کے آپ اسے پی لیں. اللہ رب العزت کے حضور دعا کریں, انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے آپ کو صحت والی زندگی عطا فرما دے. بالکل ٹھیک ہے جی, نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ثنا ہے. ثنا کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ جڑا والا سے. جڑا والا سے. کیا کہنا ہے ثنا آپ کو؟ ہم نے نا اور رشتے کی بات کرنی ہے. جی کیجیے. میرا یعنی کہ رشتہ نا جہاں بھی دیکھتے ہیں نا تو جب بات پکی ہونے والی ہوتی ہے نا تو وہاں سے وہ چپ کر جاتے ہیں. اچھا, آپ کی عمر کتنی ہے؟ 22 سال. اور آپ کی والدہ کا نام؟ ممتاز. ٹھیک ہے. مختارہ بی بی. مختارہ بی بی. مختارہ بی بی؟ ہاں جی, مختارہ بی بی. اچھا ٹھیک ہے,
चलें सना, इस हवाले से हम बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कॉल की है। अल्लामा वकास खालिद साहब क्या कहेंगे जी, सना अल्लाह के लिए? करीम मेरी बहन सना आपके लिए आसानी पैदा करे और देखें आपके लिए वही रिश्ता होगा कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आपके लिए ख़ास है। इंशाअल्लाह ताला जहाँ आपका मुक़द्दर है वहीं पे आपका रिश्ता होगा। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद और यकीन के साथ मेरी बहन ज़िंदगी गुजारी है। आपने आज ही से एक तस्बीह करनी है। इंशाअल्लाह ये तस्बीह आप करेंगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक नाम के सदके। इंशाअल्लाह जहाँ आपका बेहतर रिश्ता होगा, मुनासिब होगा, वहाँ पे भरपूर तरीके से बात आपकी पक्की हो जाएगी। अव्वल आखिर 11 बार दुरूद और सलाम पढ़ना है आपने और एक तस्बीह करनी है या वहाबों की। या वहाबों की एक तस्बीह करें, अव्वल आखिर 11 बार दुरूद और सलाम पढ़े। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपका रिश्ता हो जाएगा, आपकी बात भी पक्की हो जाएगी और इंशाअल्लाह अल्लाह के खास करम से आपका निकाह भी हो जाएगा। या वहाबो अव्वल आखिर 11 बार दुरूद और सलाम। सिर्फ एक तस्बीह करनी है, सुबह कर लें, शाम करें, रात करें, मगर एक तस्बीह जरूर करें। बिल्कुल ठीक है जी, कॉलर से बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम जी कहिए, कौन और कहाँ से? मैं अब्दुल रज़ाक बोल रहा हूँ सिस्टर लाहौर से। जी कहिए। मेरे ना 2 बेटे और 1 बेटी है। ठीक है। तो हम दोनों मियाँ बीवी भी और बेटी भी वो भी नमाजें पढ़ते हैं माशाल्लाह। लेकिन वो जो बच्चे हैं ना वो धक्का स्टार्ट है, जैसे वो बैटरी नहीं होती उनमें, तो वो कभी कोई पढ़ लेते हैं कभी छोड़ देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो मुझे कोई ऐसा वजीफा मुझे बताएं जो मैं करूँ और वो सीधे हो जाए नमाज की पाबंदी के लिए। जी। अच्छा, बच्चों की एज भी जरा बता दें कितनी कितनी है? 20 साल और 3 बच्चे आपने बताए ना? हाँ जी हाँ जी। बेटे 2 वो नहीं पढ़ते, बेटी पढ़ती है। अच्छा, बेटी पढ़ती है। खुद भी पढ़ता हूँ। चले जी अब्दुल रज़ाक साहब, बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ी अच्छी बात आपने जानना चाहिए, इस पर हम बात कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? माशाल्लाह बहुत अच्छी सोच है। हर बाप की अगर इसी तरह सोच होती है, लेकिन इस तरह फ़िक्र नहीं करते वो। जिस तरह उन्होंने, उनका सवाल सिर्फ ये था कि वो नमाज नहीं पढ़ता, मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें कि मैं उस वजीफ़े की पाबंदी करूँ और मेरा बेटा नमाजी बन जाए। अल्लाह पाक आपको इस्तिकामत दे, आपके बेटे को नमाजी बना दे, आपके घर में अपनी रहमतों का, बरकतों का नज़ूल फरमाए। मैं आपको पढ़ने के लिए बता देता हूँ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सोसाइटी ऐसी मिल जाती है औलाद को, बच्चों को, कि जिसकी वजह से वो नमाज़ों की तरफ से थोड़ी गफलत कर देते हैं। आप नमाज फ़जर के बाद 400 मरतबा पहला कलमा पढ़ लें, अव्वल आखिर इसके दुरूद पाक पढ़ लें और फिर नमाज इशा के बाद 400 मरतबा या हय्यु या कय्यूम, इसी तरह अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ लें। जो आपके घर में मर्द हज़रात हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि बुलंद आवाज़ से नमाज फ़जर के बाद अपने घर में तिलावत करें, ताकि सारे घर में जहाँ तक आवाज़ आएगी बरकतों का नुज़ूल होगा। और जो बहनें हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो पस्त आवाज़ से, धीमी आवाज़ से अपने घर में कुरान पाक की तिलावत करें, रब ताला के हुज़ूर दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना फज़ल व करम फरमाएगा। बिल्कुल ठीक है जी, नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बाजी। जी कौन है और कहाँ से हैं? मोहम्मद अली हसन खुशाब से ही। जी मोहम्मद अली कहिए। बाजी मेरा वकास खालिद साहब से सवाल है। जी बताइए। मेरे 2 सवाल हैं। कीजिए। एक तो ये है कि इंसान एक पंजा अगर नहीं कर सकता, वो तयम्मुम करे, कैसे नमाज पढ़े, कुरान पाक पढ़े? ठीक है। मजबूरी के आलम में। ठीक है। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि मैं अक्सर टीवी देखता हूँ, मुझे अफसोस होता है। माशाअल्लाह आप भी बैठे हैं, आपके सर पर पड़ता है। और थोड़ा सा इस बारे में वजाहत कर दें। हमारे तमाम घरों में टीवी देखा जाता है कि औरत जब टीवी पर आए तो कम से कम सर और उसके पर्दों को। चलें जी, आपके दोनों सवाल आ गए मोहम्मद अली। दोनों सवालों का जवाब आपके कहने के मुताबिक वकास खालिद साहब से लेना चाह रहे हैं तो हम देते हैं। बहुत शुक्रिया जी। दूसरे सवाल का जवाब पहले मैं दे देता हूँ। बिल्कुल ऐसा है कि देखें ये एक मीडिया का दौर है, इसमें आते हैं दुनिया, आपको अफसोस होता है, अफसोस बिल्कुल होना चाहिए, बुरी बातों भी होना चाहिए, बुरी अदाओं भी होना चाहिए। जो खैर की चीज़ें लेकर आते हैं उनको देखना भी चाहिए, अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और हर एक को चाहिए कि अपने दिल व दिमाग को साफ़ भी रखे, पाक भी रखे और अपने अल्लाह से जो कि मदद भी मांगता रहे और खैर भी मांगता रहे। रब्बे कायनात सब पे करम फरमाए। और दिलों के हाल से तो अल्लाह की ज़ात वाकिफ़ है। इंसान को चाहिए कि उसका जो एक शरई पर्दा है वो बिल्कुल होना चाहिए, अच्छे अंदाज में उसको आगे
بڑھنا چاہیے. رہا پہلا آپ کا جو سوال تھا تیمم، دیکھیں یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، بہترین ہے. اسلام نے رب کائنات کا اتنا کرم ہے ہم پہ کہ ہم کو رب کائنات نے اسلام دین عطا فرمایا. اب دیکھیں نماز کی فرضیت ہے، اگر کوئی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، اور اشارت ایک ایسا وقت ہے کہ اشارے سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ بیماروں کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ وہ کھڑے ہو کے ہی پڑھیں. اسی طرح اگر آپ وضو نہیں کر سکتے بامر مجبوری آپ تیمم کا جو طریقہ ہے، تیمم کا طریقہ میں یہاں آپ کو کیا بتاؤں، آپ کے جو امام صاحب ہے وہاں سے آپ پوچھ سکتے ہیں، مسجد میں ان کو بلا سکتے ہیں. تیمم کریں اور اس کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور سب کچھ آپ جو کہ کلام کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں. اچھا، ان کا یہ بھی سوال تھا ساتھ میں کہ میں استنجا نہیں کر سکتا کسی مجبوری کی وجہ سے، تو پھر کیا کیا جائے؟ دیکھیں وہ تو اللہ رب العزت آپ پہ کرم فرمائے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور آپ تیمم کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور کوشش کریں اللہ پاک آپ کے لیے خیر اور بھلائیوں کے دروازے کھولے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے، آپ کے دونوں سوالوں کا جواب دے دیا علامہ صاحب نے، اور یقیناً آپ کو سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا. دعا کے حوالے سے جیسے کہ ہم پروگرام میں بات کر رہے تھے، بیچ میں کالز کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. یقیناً یہ پروگرام آپ کے لیے ہی یہاں پر پیش کیا جاتا ہے، جس میں آپ لوگ ہمیں لائیو کالز کرتے ہیں. بالکل کیجئے ہمیں لائیو کالز، اپنے مسائل بیان کیجئے اور ان کا حل جانیے. یہ پروگرام خصوصی طور پر پیش ہی آپ کے لیے کیا جاتا ہے، جس میں احادیث سنا کر آپ کو آپ کے مسئلے کے حوالے سے رہنمائی دی جاتی ہے، مفہوم بتایا جاتا ہے تاکہ آسانی سے آپ سمجھ سکیں بات کو. کالر ہے، پہلے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ جی عبد المالک پیٹر سے. اچھا عبد المالک، کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی سر میں ابھی سر میں کبھی اس طرف درد ہوتا ہے کبھی اس طرف ہوتا ہے، اس کی کوئی وظیفہ بتا دیں مولانا صاحب. سر میں درد ہوتا ہے؟ ہاں آتے سر میں، کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف. اچھا، تو درد ہونے کے کوئی خاص اوقات ہیں یا ہر ٹائم رہتا ہے؟ بس تقریباً 10-15 دن بعد ایسا ہی ہوتا ہے. آپ نے ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا؟ کیا ہوتا ہے کچھ نہیں ہے، ایسا چکر حساب ہے، پتہ نہیں کیا ہے. اچھا چلے جی عبد المالک صاحب، اچھے سے ڈاکٹر کو چیک اپ کروائیے، ٹریٹمنٹ کروائیے، روحانی علاج آپ کو بتا دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی حافظ صاحب. جی بالکل، نماز فجر کے بعد آپ نماز کو جب ادا کر لیں تو قرآن پاک کی تلاوت کریں. ایک سورت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کی 11 مرتبہ تلاوت کریں. اول آخر اس کے درود پاک پڑھ لیں. پانی میں دم کر کے آپ اسی وقت اس کو پی لیں. اور پھر نماز عشاء کے بعد سورہ اخلاص اس کی آپ تلاوت کریں. اسی طرح 11 مرتبہ اول آخر اس کے درود پاک پڑھ لیں. پانی میں دم کر کے اس کو پی لیں. اللہ رب العزت کے حضور دعا کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اس پریشانی سے چھٹکارا فرما دے گا. بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو عبد المالک بتایا ہے حافظ صاحب نے، آپ اس پر عمل کیجئے. انشاءاللہ تعالی آپ کے سر کا درد جو کبھی دائیں طرف ہوتا ہے کبھی بائیں طرف ہوتا ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن آپ نے اس پر عمل کرنا ہے تبھی یہ ٹھیک ہوگا. اکثر اوقات ناظرین ہمیں کال کرتے ہیں، ان کو مسائل کا حل بتایا جاتا ہے، اور جو حل بتایا جاتا ہے ورد کے ذریعے سے، وظیفے کے ذریعے سے، قرآن پاک کی صورتوں کے ذریعے سے، قرآن پاک کی آیات کے ذریعے سے، نماز کے بعد کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، یہ تمام چیزیں بتائی جاتی ہیں. لیکن اگر اس پر اس طرح سے عمل ہوگا تو اس کا فائدہ ہوگا، اس کا اثر ہوگا. اگر عمل نہیں ہوگا تو یقیناً اس کا فائدہ بھی نہیں ہوگا اور مسئلہ آپ کا حل بھی نہیں ہوگا. حافظ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی دعا کے حوالے سے. جیسے کہ وقاص خالد صاحب نے بھی ڈیٹیل سے بتایا کہ سوال میرا یہ تھا کہ ہم اکثر لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا. بڑی اچھی بات ہے، کہنا چاہیے. بعض اوقات ہم ایسے عمل کر جاتے ہیں کہ کسی کے دل سے دعا نکل آتی. اس پر ہم بات کریں گے. کالر ہیں پہلے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ نام بتائیے، آپ کا کیا نام ہے؟ شفقت رانی. شفقت رانی. ہاں جی. اچھا، کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ سیالکوٹ. کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں نا آپ والے سے بات کرنی ہے. مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، ذرا اونچی آواز میں بات کریں. لائن میں شاید کوئی پرابلم ہے. موجود ہے؟ جی لائن ڈراپ ہو گئی ہے، معذرت کے ساتھ. آپ کی لائن میں کوئی ایشو تھا، شاید آواز آپ کی نہیں آئی. ہمیں دوبارہ سے کال کر لیجیے، ابھی کافی ٹائم ہے پروگرام کا. جی حافظ صاحب. جی بالکل، ایک ذریعہ یہ ہے کہ انسان خود سے دعا کرے، اور کرنی بھی چاہیے. اور پھر ایک ذریعہ جس طرح بتایا گیا کہ انسان
کسی سے دعا لے، اور دعا بھی پھر ایسی لے کہ اس کے دل سے وہ دعا نکلے، کوئی عمل ایسا کر دے۔ میں ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، ہماری بے چینیاں، ہمیں دلی سکون نہیں ملتا، ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہوتی، تو پھر اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ خود تو دعا کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور بعض اوقات پھر ہم پر ایک آزمائش کا لمحہ بھی آ جاتا ہے، ابھی وہ سیپریٹ چیز ہے۔ ہمیں اس وقت پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بزرگوں کی دعائیں لینی چاہیے، ایسے لوگوں کی دعائیں لینی چاہیے کہ جو غربت میں ہیں۔ میں حدیث مبارکہ سناتا ہوں کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو اللہ رب العزت کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، کہ انسان صدقہ دیتا ہے، فرمایا جو صدقہ ہے وہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ انسان کسی کی مدد کر دیتا ہے، اگر کسی شخص کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پہننے کو کچھ نہیں، کتنے دنوں سے اگر کوئی شخص بھوکا ہے پچھلے، تو اگر انسان اس کی مدد کرتا ہے، جو دعا اس کے دل سے نکلے گی اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ اور میں ہمیشہ یہاں پر صدقے کا کہتا ہوں، پھر آج ایک حدیث مبارکہ بھی سنا دیتا ہوں، ہمارا دین کتنا کمال دین ہے، کس طرح ہماری اصلاح کی۔ فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نفقۃ الربی، فرمایا کہ جو صدقہ ہے، انسان اپنے بال بچوں کو کھلانا بھی صدقہ ہے، یعنی اپنی اولاد کو بتا دیا کہ اپنی اولاد کو اگر انسان کھلاتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے۔ یہیں سے آگے بڑھیں گے، کالر ہے پہلے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون ہیں اور کہاں سے ہیں؟ ہاں میں لاہور سے ہوں، تو بیٹی کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، اس کے 2 بچے ہیں۔ نام کیا ہے بیٹی کا؟ ہاں مہر النساء۔ اور ان کی ایج کیا ہے؟ یہ ہے کوئی 30 سال کی ہوگی۔ اچھا، ان کے 2 بیٹے ہیں، ہوئے ہیں بڑے، ان کے 2 بیٹے ہوئے ہیں بڑے بڑے ایج سے۔ اچھا، تو وہ ماشاءاللہ ایک 4 سال کا ہے اور ایک 2.25 سال کا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کل پھر اس کے بیبی ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ نا اس کے 4 سال جو نا رو رو کے اور ضدوں میں گزرے ہیں، اور چھوٹے کے بھی 2.25 سال رو رو کے ضدوں میں گزرے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ کسی کو کہا تھا کہ نظروں میں آ گئے، اور اپنے ہی کے رشتے پر نا وہ بہت جیلس تھے ہوئے تھے کہ یہ چھوٹی سی پتلی سی کمزور سی پیدا کر رہی ہے، بیٹے پیدا کر رہی ہے۔ تو اب پھر اللہ تعالیٰ کل دینے والا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو بیٹی، تو وہ نا بڑے پیٹ سے ہوگا وہ بھی۔ تو میں کہتی ہوں کہ کوئی آپ اللہ کی کلام کا ایسا لفظ بتا دیں کہ وہ بچہ نظر بد سے بچ جائے اور ضد سے رونے دھونے سے بچ جائے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ مہر النساء کے حوالے سے ہم فضیلت صاحبہ آپ کو بتا دیتے ہیں، یقیناً یہ ایک ایسا سوال آپ نے کیا ہے جس کے جواب میں ایک بہت ساری لمبی ڈیبیٹ ہو جاتی ہے کہ بچہ آخر کیوں ضد کرتا ہے، کیوں روتا ہے۔ اب وہ سارا کا سارا زمانہ جو ماں کے پیٹ میں گزرتا ہے اس میں ماں کیا کرتی رہی، بہرحال یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، اس کا حل ہم جانتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا جی۔ اس حوالے سے آپ نے کہا کہ لمبی ڈیبیٹ ہے، میں حل کی طرف آتا ہوں۔ آپ میری بہن اپنی بیٹی کو بتائیے گا کہ 313 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھے، اور 313 مرتبہ روزانہ کسی بھی لمحے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ 313 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ اللہ پاک کا خاص نام بھی ہے، اس کا ذاتی نام بھی شامل ہے، اس کی صفت رحمان بھی صفت رحیم بھی شامل ہے۔ یہ تسبیح کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اپنے مزاج میں بھی ٹھنڈک آئے گی، بچے ضد کرنا بھی جو کہ چھوڑ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور جو آنے والا بیبی وہ بھی جو نا اچھے طریقے سے اور خوشی کے ساتھ اللہ کے خاص کرم کے ساتھ آئے گا۔ اب میں ایک جملہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اوروں کی طرف نہ دیکھا کریں کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، اپنی طرف دیکھا کریں کہ ہمارا اپنا تعلق اپنے خالق کے ساتھ جڑ جائے۔ اس لیے عاجزی انکساری کے ساتھ انسان کو زندگی گزارنی چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ فلاں نے میرے بارے میں کیا کہہ دیا، میرے بارے میں کیا کہہ دیا، ہمیں خود اپنے بارے میں اچھا سوچنا چاہیے۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے پڑھنے کے لیے بتایا ہے یہ مہر النساء ابھی سے سٹارٹ کریں؟ ابھی آج سے ہی سٹارٹ کریں، یہ آج سے ہی سٹارٹ کرے۔ 313 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھیے گا کرم ہوگا اور آسانیاں پیدا ہوں گی، اور مزاج میں بھی جو کہ نرمی آئے گی، بچے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اب کہاں بھی مانیں گے، بات بھی سنیں گے، اور آنے والا جو بیبی ہے اس کے لیے اللہ پاک زیادہ آسانی پیدا فرمائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، بالکل جی۔ فضیلت صاحبہ آپ کو بتا دیا کیا ہے، اس پر مہر النساء عمل کریں، ان کا اپنا مزاج آنے والے بچے کا، اور یقیناً جو بچے ہیں یہ رونا ضد کرنا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حافظ صاحب بات کنٹینیو کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سے مبارکہ تھی نفقۃ الرجل دی مین اسپینڈنگ علی اہلہ صدقہ آن ہز فیملی از چیریٹی. فرمایا کہ انسان کا اپنی اولاد پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے. یہاں پر ایک چیز دیکھی جائے, اب یہاں پر دو پہلو ہیں. اگر تو انسان اپنی اولاد کے لیے حلال روزی کماتا ہے پھر لا کر کھلاتا ہے, یہ صدقہ ہے, یہ ثواب ہے. اور اسی چیز کا اگر دوسرا رخ دیکھ لیا جائے کہ اگر انسان حرام کماتا ہے اور پھر کھلاتا اپنی اولاد کو ہے حرام آ کے, اب حرام کمانے کا علیحدہ گناہ, اولاد کو لا کر کھلانے کا علیحدہ گناہ, ہوگا کیا؟ پھر اولاد فرما بردار نہیں رہے گی. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, یہیں سے آگے بڑھیں گے, کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہیں اور کہاں سے ہیں؟ وقاص اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. جی کہیے. میرے دو بچے ہیں, ایک احمد اور دعا. ٹھیک ہے. ہیلو. جی جی سن رہی ہوں. ہماری وائف کے آپس کے معاملات بھی نہیں جا رہے, 2 مہینے ہو گئے, تو مزاج بہت سخت ہے دونوں طرف. دونوں کا مزاج سخت ہے. جی. اچھا ٹھیک ہے. وقاص صاحب اپنا ایج بتائیں مجھے اپنی. میری 36. 36. آپ کی مسز کا کیا نام ہے؟ نائلہ شاہین. اور نائلہ کی کیا ایج ہے؟ 36 سوری 32. 32. اچھا جی ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس حوالے سے ہم جان لیتے ہیں کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے کہ مزاج بھی ٹھیک ہو جائے اور آپس کے آپ دونوں کے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں. بہت شکریہ آپ کا وقاص صاحب, آپ نے ہمیں کال کی ہے. علامہ وقاص خالد صاحب. جی وقاص صاحب, میں آپ سے یہی عرض کروں گا, دیکھیں آپ کو بھی اس بات کی فکر ہے کہ ہمارے اولاد بھی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ اچھا رہے, وہ قائم رہے. یہ آپ کو احساس ہونا یہ بڑی ایک خوش آئند چیز ہے. اللہ پاک آپ دونوں کے رشتے میں مزید استحکام بھی پیدا فرمائے اور محبت کے جذبہ بھی پروان چڑھے. دیکھیں کمپرومائز کے ساتھ آپ زندگی گزاریے, آپ کا اپنا مزاج اور آپ کی مسز کا مزاج انشاءاللہ تعالیٰ یہ دونوں ٹھیک ہو جائیں گے. آپ نے پہلے تو یہ ارادہ کریں اچھی طرح زندگی گزارنے کا. ساتھ میں ایک تسبیح بتانے لگا ہوں آپ کو, آپ آج سے ہی شروع کریں. اپنی مسز کو بتا سکتے ہیں تو بہت اچھا, نہیں تو کم از کم آپ تو ضرور پڑھیں, یا عزیزو یا ودودو, یا عزیزو یا ودودو کی ایک تسبیح آج سے آپ شروع کریں. اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ پاک کے خاص نام کی برکت سے وقاص صاحب آپ کا اور آپ کی مسز کا جو ریلیشن ہے یہ انشاءاللہ مضبوط بھی ہوگا, دیر پا بھی ہوگا اور آگے بڑھتا رہے گا. باقی انسانی زندگی ہے, کبھی بات سننی پڑتی, کبھی سنانی پڑتی, کبھی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. تو زندگی اسی نشیب و فراز کا نام ہے, تو ہمیں چاہیے کہ اس کا بھی مقابلہ کریں, استقامت سے آگے بڑھیں اور اپنی اولاد کا سوچیں, اپنے ماں باپ کا سوچیں اور رشتے کو آگے لے کر چلیں. تسبیح کیجئے یا عزیزو یا ودودو. جی ٹھیک ہے. اچھا جیسے کہ وقاص صاحب نے کال کی تو انہوں نے بتا دیا ہے کہ مزاج میرا بھی ذرا سخت ہے اور میری مسز کا بھی ذرا سخت ہے, تو معاملہ زیادہ گرم ہو جاتا ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمیں جو مزاج سخت ہو جائیں, ایسا ہو جائے, کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. سختی ہم کہاں دکھائیں, جہاں سختی دکھانی ہو وہاں دکھائیے گا. یہ جو تسبیح میں نے آپ کو بتائی ہے اس سے آپ کا مزاج ٹھنڈا ہو جائے گا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے, جیسے کہ بتایا ہم یہاں پہ صرف بات نہیں کرتے, حل بھی بتاتے ہیں کہ یہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اثرات مرتب ہوں گے. یہ تسبیح آج سے شروع کیجئے, پھر دیکھیے مزاج میں نرمی آ جائے گی آپ کی. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے علامہ صاحب کی جانب سے, آپ اس پر عمل کیجئے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ دونوں کے معاملات جو چند ماہ سے خراب ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہیں اور کہاں سے ہیں؟ مہوش بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی مہوش کہیے. میرے ہسبینڈ کا نا کاروبار ہر 2 سے 3 مہینے نا بالکل بند ہو جاتا ہے, اور ایسا بند ہوتا ہے کہ 6-7 مہینے بالکل نہیں لگتا, اور پھر بہت زیادہ پریشانی آ جاتی ہے. میں سورہ بقرہ بھی پڑھتی ہوں اور باقی ساری چیزیں بھی, جتنی نماز وغیرہ سب, لیکن کاروبار کی وجہ سے بہت پریشانی رہتی ہے. دوسرا ان کا مزاج بہت سخت ہے, بہت زیادہ, تو اس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں. اور اب تو جنوری سے بالکل فارغ ہوئے ہوئے ہیں اور ابھی تک ان کا کوئی کاروبار نہیں لگا بالکل. کچھ لاک ڈاؤن کی وجہ سے, اور جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے. کیا کاروبار کرتے ہیں؟ جو بھی, کبھی جاب کر لیتے ہیں, کبھی کاروبار کرتے ہیں. پہلے زیادہ تر جاب ہی کرتے رہے ہیں, 3 سال باہر بھی رہ کے آئے ہیں, لیکن اب یہاں جب سے پاکستان آئے ہیں مختلف جاب کرتے ہیں, لیکن وہ سال 6 مہینے ٹھیک چلتی ہے اور اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے, بالکل ختم ہو جاتی ہے. اچھا آپ کو جو پڑھنے کے لیے بتائیں گے آپ کے ہسبینڈ پڑھیں گے یا آپ خود پڑھ لیں گی؟ جی ہاں جی, میں پڑھ لوں گی جو آپ کہیں گے. آپ پڑھیں گی, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. جی نام بتا دیجیے اپنے ہسبینڈ کا. بقرہ پڑھتی ہوں. آپ کے ہسبینڈ کا کیا نام ہے؟ جی مجھے بتا دیں ذرا. چلے ٹھیک ہے مہوش, آپ کو بتا دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. کیا کہیں گے اس حوالے سے حافظ صاحب؟
جی بالکل، جس طرح آپ نے خود ہی بتا دیا ہے کہ کچھ کووڈ-19 کی وجہ سے جو بزنس کا سسٹم ہے وہ فلاپ ہو گیا، اور ان کا تو جنوری سے خیر، تو میں آپ کو پڑھنے کے لیے بتا دیتا ہوں کہ سورہ واقعہ، آپ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں نماز فجر کے بعد، اور اس کے اول آخر آپ درود پاک پڑھ لیں، اور جو آپ کے ہسبینڈ ہیں اگر میری آواز سن لیں نہیں تو آپ ان سے گزارش کر دیے گا کہ وہ خود بھی قرآن پاک کی تلاوت کیا کرے. جس طرح آپ بتا رہی تھی کہ وہ اپنا بزنس کیا ہے، اس سے پہلے وہ جاب کرتے تھے، خیر جب انہوں نے بزنس سٹارٹ کیا ہے یا جو بھی ان کی اگلی فیوچر پلاننگ ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ جو بھی سٹارٹ کرنا ہے وہاں پر جا کے آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، صرف ایک رکوع پڑھ لیا کریں، زیادہ نہیں، ایک رکوع، اگر وقت موجود ہے تو 2 رکوع، سپارہ آدھا، سپارہ اربع، جتنا ان کے لیے آسانی ہے، جتنی آسانی ہے ان کے لیے اتنی وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کے لیے بہتر اسباب پیدا فرما دے گا. جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے مہوش، آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے میاں کا جو کاروبار کا مسئلہ ہے، جاب کا مسئلہ ہے، یہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس پر عمل ضرور کیجئے گا. جب ہم اولاد کو حرام کھلاتے ہیں تو اولاد فرما بردار نہیں رہتی، نافرمان ہو جاتی. بات کو کنٹینیو کیجئے. جی بالکل، جس طرح میں حدیث مبارکہ سنا رہا تھا، صدقے کے حوالے سے بات چل رہی تھی ہماری دعا کی کہ کس طرح دعا کی جائے اور کس طرح دعا کروائی جائے، کہ جو دعا کرنے والا ہے وہ اس طرح سے ہمیں دعا کے ہمارے لیے دعا کرے کہ اللہ رب العزت اس کی دعا کو بھی قبول کر لے. اور میں بات سنا رہا تھا کہ اگر اولاد کو ہم حرام کھلائیں گے تو اولاد جو ہے پھر وہ ہماری فرما بردار نہیں بنے گی، ساری زندگی کے لیے ہمیں ٹینشن رہے گی. اور پھر ایک اور میں حدیث مبارکہ سنا دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل معروف و صدقہ، ایوری سنگل ڈیڈ از چیریٹی، فرمایا کہ ہر نیکی صدقہ ہے. اب انسان نے رستے میں جاتے ہوئے پتھر کو ہٹا دیا، یہ بھی صدقہ ہے. مسکرا کے ہر نیکی صدقہ ہے. ٹھیک ہے، کل معروف و صدقہ، فرمایا کہ ہر نیکی صدقہ ہے. کسی سے مسکرا کے بات کر لی صدقہ ہے، کسی کو اچھا مشورہ دے دیا، کسی کے راز کو چھپا لیا، یہ بھی صدقہ ہے، یہ نیک کاموں میں شامل ہے. تو ہمیں چاہیے ہم یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں اپنے نامہ اعمال میں ان کو ڈالیں. اللہ رب العزت کے حضور ان کا ہمارے لیے قیامت والے دن یہ بہت معنی رکھیں گی، ہمارے میزان عمل میں جو ہے یہ بہت معنی رکھیں گی. انہی نیکیوں کے صدقے اللہ رب العزت ہمیں جنت عطا فرمائے گی. بالکل ٹھیک ہے. علامہ وقاص خالد صاحب، اسی حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ اکثر اوقات ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے، بتائیے دین کیا کہتا ہے کہ جب آپ کسی کو صدقہ دیں یا آپ کسی کو زکوٰۃ دیں تو آپ اس کو بتا کر دیں کہ میں آپ کو صدقہ دے رہا ہوں، یہ جائز ہے، درست ہے؟ دیکھیں، جو آپ نے 2 باتیں کی ہیں، چاہے زکوٰۃ ہے چاہے صدقہ ہے، بتانا ضروری نہیں ہے. آپ زکوٰۃ ان شیپ آف گفٹ بھی کسی کو دے سکتے ہیں، لیکن آپ کو تو پتہ ہے نا کہ میں دے رہا ہوں. اگلے کی عزت نفس کو اس کا خیال رکھتے ہوئے آپ اسے دے سکتے ہیں. اور صدقہ یہ بھی نہیں کہ میں آپ کو صدقہ دے رہا ہوں، کہتے بھی ہیں چلو جو کہتا ہے وہ کہے، مگر آپ ویسے بھی کسی کو پکڑا سکتے ہیں، کیونکہ یہ تعلق ہے نیت کا. نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور نیت کا دار و مدار جو ہے وہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیت کے حال سے اللہ واقف ہے. یہ بندے اور اللہ کا تعلق ہے، اس لیے آپ گفٹ کی شیپ میں ویسے کسی کو تحفے کی شیپ میں صدقہ اور زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یہ جائز ہے. ٹھیک ہے جی. اور بہتر ہے کہ آپ اگر اپنوں کو دیتے ہیں تو اسی انداز میں دیں، کیونکہ صدقہ تو دیکھا جائے تو کوئی 15-20 روپے بھی دیتا ہے، 100 روپیہ بھی دیتا ہے، لیکن ہاں لاکھوں بھی دیتے ہیں، بالکل ایسے بھی ہیں. لیکن میں کم از کم کی بات کر رہا ہوں کہ چلو عام جیسے شخص ہیں ایسا بھی کرتے ہیں، مگر آپ زکوٰۃ دیں، صدقات دیں، اور یہ دینے چاہیے. یہ بری موت کو بھی ٹالتے ہیں، بلاؤں سے بھی انسان کو بچاتے ہیں. اور جو خاص اللہ سے ایک تعلق ہے وہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنا مال اپنے مالک کی بارگاہ میں، خالق کی بارگاہ میں خرچ کر رہا ہے. تو زکوٰۃ کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ یہ انسان کے مال کی میل ہے، تو ہم اپنے جسم پہ میل نہیں رہنے دیتے، اپنے کپڑے صاف کرتے ہیں، اپنا جسم صاف کرتے ہیں، نہاتے ہیں تاکہ انسان کا جو باڈی جو جسم ہے وہ ٹھیک رہے. مگر جو مال ہے وہ خرچ نہیں کرتے. یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ہے تمینہ شیخ صاحبہ، کہ لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے، مشکل سے ادا کریں گے. یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اس لیے جو زکوٰۃ ہے، جو صدقات ہے، یہ اوروں کا حق آپ کے پاس ہوتا ہے جو آپ کو ادا کرتے رہنا چاہیے. پھر اللہ کی ذات خوش بھی ہوتی ہے، وہ کرم کے دریا بھی بہاتا ہے. تو انسان کے لیے بہتری کے 100 سامان پیدا ہوتے ہیں اور انسان کے لیے بڑے رستے کھلتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین، پروگرام استخارہ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. حافظ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. علامہ وقاص خالد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام کے اختتام پر ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں، تو ہاتھ اٹھائیے، دعا کرتے ہیں.
اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا رب العالمین ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین جتنے کالرز پروگرام کا حصہ بنے میرے مولا، جنہوں نے جو بھی اپنے مسائل کا اظہار کیا، خالق کائنات آقا علیہ السلام کے صدقے مولا ان تمام کے مسائل کو حل فرما دے۔ میرے مولا جو ہمارے ساتھ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھائی دوست احباب بزرگ جوان اس دعا میں شامل ہیں، جہاں بھی مولا بیٹھے ٹی وی سکرین کے سامنے اس دعا میں شامل ہے میرے مولا، سب کے دل کی حال سے میرے مولا تو واقف ہے، سب کو مولا سب کی دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرما۔ یا رب العالمین جنہیں اولاد کی تمنا ہے ان کو اولاد عطا فرما، میرے مولا جنہیں بیٹوں کی تمنا ہے ان کو بیٹے عطا فرما۔ یا رب العالمین میرے مولا جن کو میرے مولا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، میرے مولا جو قرضوں کے بوجھ تلے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا رب العالمین جو تنگ دستی کا شکار ہے ان کے لیے خوشحالی پیدا فرما، میرے مولا سب کو رزق کریم وسیع عطا فرما۔ جو جسمانی امراض کا شکار ہے مولا ان کو شفاء کامل عطا فرما، جو روحانی امراض میں مبتلا ہے میرے مولا ان کو صحت تندرستی عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو کرونا وائرس سے محفوظ فرما، یا رب العالمین اس وبائی مرض سے ہم سب کو محفوظ فرما، جو اس کا شکار ہو چکے ہیں میرے مولا ان کو سب کو صحت تندرستی عطا فرما، شفاء کاملہ عطا فرما۔ یا رب العالمین اور بھی موذی امراض سے ہم سب کو محفوظ فرما، میرے مولا آزمائش کی گھڑی میں میرے مولا ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرما، ملک پاکستان کو ترقی عطا فرما، ملک پاکستان کے مولا عروج عطا فرما، جہاں جہاں عالم اسلام میں میرے مولا جو بھی اس کا شکار ہے سب کو صحت تندرستی مولا عطا فرما، سب کو مولا خلاصی عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کی دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرما، جو مانگ سکے میرے مولا وہ بھی عطا فرما، جو ہم سب کے حق میں بہتر ہے میرے مولا وہ بھی عطا فرما۔ یا رب العالمین تمام ناظرین کو جو اس دعا میں شامل ہے میرے مولا سب کو ذہنی پریشانیوں سے خلاصی عطا فرما، جسمانی پریشانیوں سے خلاصی عطا فرما، گھروں میں سکون عطا فرما، میاں بیوی کا آپس میں پیار مولا قائم فرما۔ یا رب العالمین نائے چاکیاں نائے اتفاقیاں دور فرما کے گھروں میں مولا سکون اور خوشحالی کی فضا کو میرے مولا قائم فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کی دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرما، ہم سب کی زندگی اسلام پہ گزرے، ہم سب کی موت ایمان پہ آئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔